पिछले कुछ दिनों से कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी और बातचीत भी ऐसी हो रही थी कि उनके बच्चे स्कूल गोइंग थे। ठीक है। अब मैंने उनसे पूछा कि स्कूल में इन दिनों जो करिकुलम का एक सिलसिला चल रहा है और जो कुछ हमारे बच्चों को सिखाया जा रहा है, वो आप उसके बारे में क्या कह रही हैं? और आपके बच्चे स्टिल जो है पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है, क्या आपकी राय है, आपने अपने बच्चों में क्या तब्दीलियां देखी? तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, कौन सा फितना है जिसको हम नॉर्थ अमेरिकन जो है वो फेस कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा भी नहीं था। और पढ़ी लिखी खातून, मास्टर्स किया हुआ है, पढ़ी लिखी। मैं किसी आम अपनी बहन की बात नहीं कर रही कि जिनको ज़्यादा दुनिया का इल्म नहीं है, नहीं नहीं। और इसका तो इल्म से ताल्लुक ही नहीं है भाई। आपका बच्चा जो पढ़ रहा है आपको पता होना चाहिए, और घर आके जो आपसे बात करता है आपको उसके रवैयों, उसके लहबो लहजे से पता चलना चाहिए। आप उसका बैग स्कूल का देखें। फिर एक और माँ से बात हुई, उनके बच्चे छोटे हैं, तो उनसे मैंने कहा कि कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं। तो क्लास के सिलसिले में बैठे थे, तो मेज़बान से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब कनाडा आ गए हैं तो यहाँ पहली नस्लें भी तो 100 साल से तकरीबन मुसलमान यहाँ पे हैं, तो क्या हो गया है, सब ने अपने घरों का माहौल रखा हुआ है, तो मेरे बच्चे तो पब्लिक स्कूल जा रही, शी डोंट केयर। एक माँ ने कहा कि मेरी बच्ची 7th में पढ़ती है, ग्रेड 7 में, लेकिन वो तो अब बड़ी हो गई है ना, उसको तो नसाब के किसी फितने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा कि वो कहते हैं ना कि पूरी रात यानी किस्सा सुनाते रहे और सुबह उठ के कह रहे हैं कि हीर रांझे का किस्सा सुन सुन के, और सुबह उठ के बंदा कहे कि हीर जो थी मर्द था या औरत थी। यानी भैंस के आगे बीन बजाना, सॉरी टू से, कि कितना हमारी यूथ, हमारी बच्चियां कितना इस पे काम कर रही हैं। कितने ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें एक एक अपडेट दी जा रही है पल्स ऑफ इस्लाम पे। आपको बाकायदा बताया जा रहा है जून से ऑनवर्ड कि ये जो रंग बिरंगा तिरंगा झंडा जो लहराया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है। हमारे बच्चों में जो सिलेबस उनको पढ़ाया जा रहा है, जो वक्त से पहले उनको मालूमात दे रही हैं उनके कमज़ोर ज़हनों पे, ये बहुत बड़ा बर्डन है, इसे ये कबूल नहीं कर पाएंगे। और सर्वे इस बात को बता रहा है कि जो बच्चे भी इस प्रोसेस से गुजरे, यानी वो जो फीलिंग्स वाला प्रोसेस है कि आप जो पूछा जाता है कि आप लड़का फील कर रहे हैं कि लड़की, आपकी फीलिंग्स पे फैसले होंगे। रब ने जो बनाया उसे तो एक नाउजुबिल्ला सुमा नाउजुबिल्ला एक साइड पे रखे ना। अब आप जो फील कर रही है उस पे फैसला होगा। तो उस सिलसिले में जो 2 बच्चों से मेरी बात हुई, वो शदीद डिप्रेशन और अजियत का शिकार है। अब हमने अपने बच्चों को ज़ाया तो नहीं करना ना। यहाँ आने का मकसद ये थोड़ी था कि हम अपनी नस्लें इनके हाथ में दे दें। रोज़ी रोटी कमाने आए थे ना, ठीक है, या सेफ्टी के लिए आए थे, या बज़ाहिर हमें लग रहा था कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है बड़ा रोशन ताबनाक और आबदार हो जाएगा, या हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहने वालों के वहाँ पे वो ऐसे मसाइल थे कि जिनमें सेफ्टी भी नहीं थी, इवन ईमान को भी ख़तरा था, स्पेशली इस वक्त जो मुल्क के हमारे मुल्कों के हालात हैं। तो हमने बज़ाहिर वो खुश रंग सी जो है एहसास सिक्योरिटी का तो पा लिया, लेकिन उसके लिए हमें जो कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, तो हम अपनी नस्लें तो उसकी भीड़ नहीं चढ़ा सकते। ये तो वाकई एजेंडा है कि हमारे बच्चों को शुरू में तो वो एज अ मुस्लिम कबूल कर रहे हैं। उन्हें पता है इनकी दूसरी तीसरी चौथी नस्ल जाके एक मॉडर्न किस्म की, लिबरल किस्म की मुसलमान होगी। लिबरल मुसलमान कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम पे नहीं है, ये यहाँ का क्रिएट करता है। लेकिन अब हम अपनी ज़िंदगियों में या अपने बच्चों को इस आग में कैसे झोंक दें? अब वालदैन से उनके हकूक छीन के, और कहा जा रहा है कि आप इस मामले में ना बोलें, ये सरकारी बच्चे हैं, कि हम इनका चाइल्ड बेनिफिट देते हैं, हम इनको फ्री स्कूल देते हैं, लिहाजा हमारा इन पे हक है। ये आपके नहीं, आप इनको सिर्फ पैदा करने के ज़िम्मेदार थे। अब हम जाने इनकी तालीम जाने, हम जो चाहें इनके ज़हनों पे सवार करें, इन्हें पढ़ाएं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पे जो एहतजाज किया जा रहा है, जो रैलीज हो रही हैं, 20 सितंबर आप अपने कैलेंडर पे मार्क करें। इस दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजना और रोड्स पे निकलना है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हम आप देखिए पल्स ऑफ इस्लाम पे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे स्केड्यूल पोस्ट हुआ है अपने इस साइड के दुरम रीजन का, और
آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ سارے اسکیجول موجود ہیں. ویسے تو ہمیں بریانی کی بھی ریسپی لینی ہو, کوفتہ بنانے کی بھی لینی ہو, تو ہم یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں. تو جہاں پہ ہمارے بچوں کا مستقبل, ان کی ذات, ان کی فکر, ان کا مذہب, ان کی سوچیں, ان کی تہذیب, ان کا معاشرتی اقتدار, سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے, تو وہاں پہ ہم کیوں نہیں سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھاتے؟ ہم اپنے حقوق آسانی سے چھوڑنے والے تو نہیں ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں, نسلوں کے لیے نکلنا ہے آپ کو. کیونکہ مجھے مائیں کوئی موٹیویٹڈ نظر نہیں آئی. اگر ہم مسلمانوں کی پریزنس وہاں شو نہیں ہوگی, ہندو, سکھ, جو, کرسچن, ساری کمیونٹیز موجود ہیں, تو آپ خود سوچیں. ہمارا تو مذہب, یعنی ہمارے تو مذہب کا یہ بنیادی حصہ ہے, یعنی ہمارا مذہب اس ایکویلٹی کو قبول نہیں کرتا جسے وہ انسانی مساوات کا نام دے رہے ہیں. کیونکہ ہم ایک روایت پسند کمیونٹی ہیں. ایز اے مسلم, ہمارا جو کمیونٹی ہے نا, وہ روایتی خاندان, اخلاقی اقتدار, اس پہ یقین رکھتی ہے. ہم جنسیت کو ایک جائز تعلق کے طور پر نہیں قبول کر سکتے. یہ ہم جنسیت ہمارے یہاں ہے ہی نہیں ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے, اپنی دوستوں کو, اپنے ساتھیوں کو, سینئرز, بچے, بوڑھے, جوان. ایک دوست اس دن بچوں کو اسکول 20 ستمبر کو نہیں بھیجنا. یہ یہاں ہی نہیں, پورے نارتھ امریکہ میں, امریکہ بھی اس میں شامل ہے, یہ سارے کینیڈا, ہر طرف جتنی ریلیز, جتنے پلیٹ فارم, وہ بسز میں, وہ اسکول بورڈ کے سامنے, جہاں جہاں اسکیجول ہے آپ وہاں پہ پہنچیں. اور ہم کہتے ہیں ہم امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہمیشہ ہم نے یہ پٹی پڑھی ہے نا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ سبق ہمیں بارہا پیدائش سے وصال اور پھر میدان حشر میں بھی مل رہا ہے. امت کے لیے رونا, امت کے لیے مانگنا. تو امت مسلمہ کے لیے اپنی خدمات کا اس سے بڑا موقع ہمارے ہاتھ نہیں آئے گا. ہر کوئی اپنے اپنے حصے کا پانی کا قطرہ ڈالے. یہ نہ ہو کہ ہم کہ نہیں بچوں کا کوئی نقصان ہو جائے گا, ہمارا بچہ تو ہائی اسکول میں ہے, اس کو تو ہم بھیجیں گے, کوئی بات نہیں. نہیں, ایسا نہ کریں. اپنا احتجاج نوٹ کروانا ہے. اس وقت ہمیں کمیونٹی یونٹی کی ضرورت ہے, اور گھر کے ماحول کو بھی بچوں کے لیے مؤثر ہم نے بنانا ہے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم ریلیز میں چلے جائیں رنگ برنگے جوڑے جھنڈے اٹھا کے, بینرز اٹھا کے, لیکن گھر میں ہم اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں. کیونکہ ہمیں بچوں کی تربیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا کہ ہمارے بچوں کو وہاں کوئی ایسی بکس پڑھائی جائیں, ایسی ویڈیوز دکھائی جائیں. اب دیکھیں 4 سے 5 سال کے بچے کو وہ کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ اسے جنسیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جب اسکول والوں سے بات کریں تو وہ پتہ ہے کیا اپنا موقف دے رہے ہیں کہ ہم جنس پرستوں اور خواجہ سراؤں کے بارے میں, جو ٹرانسجینڈر ہیں, ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تاکہ ہم اپنے معاشرے میں ہونے والے امپورٹنٹ جو واقعات ہیں اس کے بارے میں اپنے بچوں کو مینٹلی پریپیئرڈ کریں. اگر وہ نیبرہڈ میں, روڈ میں, مال میں ایسا کوئی بندہ دیکھ لیتے ہیں خسرا ٹائپ, تو وہ اس پہ ریئیکٹ کیا کریں. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری معاشرے کا ایک مظلوم طبقہ ہے. یعنی یہ اس شوگر کوٹڈ کور کے اندر یہ کوکین ہمیں پلائی جا رہی ہے. اور جو تصویروں میں کہانیاں بچوں کو دکھائی جا رہی ہیں نا, جیسے ایک کتا ہے, بظاہر یہ بڑی معصوم سی کہانی ہے بک میں کہ ایک کتا اکیلا سا پھر رہا ہے پورے شہر میں, ایسے ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے. اب بچہ وہ کہانی پڑھتا ہے, الون ڈاگ, اس کو یعنی دے فیل پٹی. وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کے ٹرانسجینڈر ہیں, یہ جو ادھر ادھر لڑکتے پھر رہے ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کے دل میں وہ ان کا اقلاپا نظر آئے, ان کی محبت جاگے, ان کے قریب جائیں, پھر ان کا انفلوئنس ان پہ آئے. وہ ہوگا یہی کہ پٹی فیل کرتے ہوئے نا بچے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ ان کے ساتھ کوئی اینگر آن نہیں کر رہا. اور یہ صحبت ہی سیرت کو بدلتی ہے. یا پھر ایسا بکس میں دکھایا ہوا, سٹوریز بکس میں, کہ 2 پینگوئنز ہیں, وہ مل کے نا کوئی بچہ پال رہی ہیں. اور یہ ٹیچر کیسے ایکسپلین کرتی ہے کہ دیکھیں 2 ماں بھی ہو سکتے ہیں, بچوں کو یہاں لائف سٹائلز وہ سمجھا رہے ہیں, معلومات دے رہے ہیں نیبرہڈ کی کہ 2 مائیں اور 2 باپ مل کے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں. یا ایک لڑکا سٹوری میں دکھایا گیا ہے جس نے
یعنی وہ ہے لڑکا لیکن وہ جل پری کا وہ لباس پہن لیتا ہے، پنک بلو پرپل گلابی، اور پھر خوش ہو کے ناچتا پھرتا ہے. یعنی اس کی خوشی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی جس کا بھی لباس پہن لے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. لڑکی ہے تو لڑکے کا لباس پہن لے، لڑکا ہے تو لڑکیوں کا پہن لے، صرف من کی خوشی مقصود ہے. دیکھیں بظاہر آپ کو لگے گا تو کیا ہے تو، لیکن اس کو سطحی نظر سے آپ نے نہیں دیکھنا. یہ جو رنگ برنگا جھنڈا لہرایا گیا نا جون میں، 1 جون سے آن ورڈ پورا مہینہ، لائبریریوں میں، مالوں میں، اسکولوں میں، اس میں رنگ برنگے وہاں بھی کپڑے اور پہن کے، استاد بھی رنگ برنگی شکلیں پلیے بنا کے آئے، استاد نہیں لگتا. اب یہ ایک دینی مسئلہ ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے، اور اس خوبصورت پردے کے اندر لپیٹ کے کیا ان پہ اظہار کیا جا رہا ہے. ان کے معصوم ذہنوں کو اس طرح کی ایکسیپٹنس سکھائی جا رہی ہے کہ آپ کے ارد گرد ایک گھر میں 2 مرد ایک بچہ پال رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، جیسے 2 پینگوئن مل کے پال رہے ہیں وہ بھی پال رہے ہیں، 2 عورتیں مل کے رہ رہی ہیں اور وہ ان کے بچہ پال رہی ہیں، دیٹس فائن. کسی لڑکے نے جل پری کا لباس پہنا، دیٹس فائن. اس پہ اسٹانشمنٹس تو شو نہیں کریں، اسے اکیلا نہیں چھوڑیں، بلکہ آپ بھی اس کے ساتھ مل کے رنگ برنگی پہناوے پہنے. اور 4 سے 5 سال کے بچے کے ساتھ جنسی ملاپ کو ڈسکس کرنا اور وقت سے پہلے ضرورت سے زیادہ معلومات بچوں کو دینا. I'm sorry to say مجھے بولنا پڑ رہا ہے کیونکہ جن ماؤں سے میں ملی ہوں مجھے وہاں پہ اندازہ ہوا ہے کہ انہیں تو کچھ خبر نہیں ہے اور یہ کھول کھول کے بتانا پڑ رہا ہے. میرا تو خیال تھا کہ جتنی ہم ڈکے چھپے الفاظ میں باتیں کرتے رہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، یہ تو جو نہیں رہیں گی. اسکول کہتا ہے کہ ہم تو یہ جو ہمارے پروجیکٹس ہیں نا اس میں تو ہم بچوں کو انسانی مساوات سکھا رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک لائف سٹائل ہے، یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. ہم کیسے قبول کریں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم تو میاں اور بیوی کے جنسی تعلق کو بھی بیڈ روم کی 4 دیواری سے باہر آتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. ایون ان کی جو باہم گفتگو ہے اس کو بھی کسی کے ساتھ شیئر کرنا ناجائز سمجھتے ہیں. تو کجا یہ کہ ہمارے بچوں کو بڑے بڑے کمپیوٹر اور مانیٹرز اور سکرین کے سامنے بٹھا کے وہ پریکٹیکل دکھائے جائیں جو ہمیں اپنی میریٹل لائف تک پتہ ہی نہیں تھے. اب ہم اپنے گھروں میں کیا کر سکتے ہیں؟ اب یہ آگ تو لگی ہے، چنگاریاں تو آ رہی ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ کا بچہ 2 سال کا ہے، آپ جب اس کا ڈائپر چینج کرنے لگے تو آپ اس سے پوچھیں کہ کہنا ہی کیا میں آپ کا بیٹی ڈائپر چینج کر سکتی ہوں؟ پھر اس کو باتوں میں بتائیں، اس کو بتائیں کہ بیٹا جی یہاں پہ صرف آپ کا ڈائپر چینج کر سکتی ہیں، آپ کے ساتھ واش روم میں جا سکتی ہیں، آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو صرف اور صرف آپ کی ماما، آپ کے بابا، آپ کی نانو، آپ کے دادا، آپ کی دادی، یعنی اپنے ان 2-4 رشتے جو آپ کے یہاں موجود ہیں نا، محرم رشتے، وہ بتائیں. اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ کی نزاع کو کوئی نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو شاور بھی نہیں دے سکتا. یہ کانسیپٹ ہمارے بچوں میں شرم و حیا کا، پرائیویسی کا، یہ ہم نے بتانا ہے. کیونکہ میرے پاس میرے بچوں کے بچے آئے نا تو میں ان کو شاور دینے کے لیے لے کے جا رہی تھی. میں نے کہا چلو آؤ، مجھے جو ہوتا ہے کہ ان کو روحانی غسل دے لوں. اور آپ کو پتہ ہے روحانی غسل کیا ہے؟ کہ قرآن کی آخری 6 صورتیں جو ہیں، سورت کافرون سے ناس تک، واش روم کے باہر پڑھیں، باتھ روم کی دعا پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اور پھر بچوں سے کہیں کہ اپنا لیفٹ فٹ جو ہے نا، بایاں پیر، وہ باتھ روم کے اندر ڈالیں دعا پڑھنے کے بعد، اور پھر دل میں یہ باتھ روم کی دعا پڑھتے رہیں. پھر آپ ان کو ہاتھ دھلائیں پہلے، پھر ٹوائلٹ یوز کرائیں، پھر آپ ان کو وضو کرائیں، پھر ان کو شاور دیں، پھر وضو کرائیں اینڈ پہ، تو تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ کیسے شاور لینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس کو وضو کرا کے شاور آپ دیں. تو جب میں انہیں کروانے لگی تو وہ کہتے او ویٹ اے منٹ بیوی جان، یو آر دا ون یو کین سی اس، اوکے دیٹس فائن. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے پھر مجھے رشتے بتائے کہ امی نانی، ابو نانا، بیوی جان، بابا جان، ماما اینڈ بابا، they are the only person, they can come with us in the washroom and they can see us, nobody else in the world. یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو ٹریننگ دینی ہے کہ ان کی پرائیویسی جو ہے ان کو پتہ ہو کہ وہ عام بچے نہیں ہیں کہ وہ ننگ دھڑنگ جو پھرتے رہیں. اس طرح بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ
یہ وہ ہمارے پارٹس ہیں جن پہ کوئی نگاہ تو کیا کوئی ان کی طرف مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ٹک ٹکی باندھ کے دور کھڑا ہو کے بھی نہیں ہمیں اس طرح سے جیسچر دے سکتا. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں پیدائش سے لے کر 7 سال کی عمر تک، پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی 0 to 7، یہ سب سے امپورٹنٹ ایج ہے. یہاں پہ ہم بچوں کو گناہ ثواب اجر یہ کچھ نہیں بتا سکتے. یہاں تقریریں نہیں کر سکتے بچوں کے ساتھ، نصیحتوں کے بنڈل نہیں کھول سکتے، حدیثیں نہیں سنا سکتے، انہیں شرمندہ نہیں کر سکتے، انہیں کمپیریزن نہیں کہ تیرا فلاں خالہ کا بچہ تو یہ کر رہا ہے، تیرا بڑا بھائی تو یہ کر رہا ہے. نہیں 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 نہیں، انہیں سٹریس میں نہیں لے جانا. یہ وہ ایج ہے، اس ان کی سائیکالوجی میں اس وقت گناہ ثواب کچھ بھی نہیں ہے. وہ ڈسپلن سیکھ رہے ہیں. کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ آپ کے پریکٹیکل سے، لاویبل اور پریکٹیکل وے میں. اپنی اخلاق ہم نے ان کو سکھانے ہیں، اپنی اقتدار سکھانی ہے، اور جو ڈسپلن بنانا ہے نا اس کو پھر رول ماڈل بنا کے ماں باپ نے بھی اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ ڈسپلن بنایا کہ بیٹے آپ کے ساتھ واش روم میں کوئی نہیں جا سکتا، آپ کو کوئی نہیں دھلا سکتا نہلا سکتا سوائے ان رشتوں کے، اور پھر ہم خود ہی ڈسپلن کو توڑ دیں. ہم ان سے کہیں کہ جاؤ تم بھائی کے ساتھ نہ لو، بہن کے ساتھ نہ لو، لیزی ہوئے ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان ڈسپلنس کو جو آپ نے اپنے گھر میں ڈرافٹ کیا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، خود عمل کرنا ہے. غصہ نہیں دکھانا، بحث نہیں کرنی، روڈ نہیں ہونا، سزا جزا پہ نہیں پڑنا. 7 سال کی عمر کے بعد سزا جزا کا تصور جو ہے نا وہ کنسیپٹ اسلام میں حدیث میں ہمیں ملتا ہے. اس سے پہلے بچے کو اپنے اخلاقی رویوں سے ہم نے سکھانا ہے. اور وہ کیسے سیکھیں گے؟ ہم دونوں میاں بیوی کی محبت سے بچہ سیکھے گا. میرے پاس جتنے بھی ٹرانسجینڈر میں ڈسے ہوئے کیسز آئے ہیں وہ سارے پیشنٹ وہ ہیں جن کے ماں باپ کی فیملی لائف ٹوٹی ہوئی اور بکھری ہوئی تھی. یا وہاں جھگڑے تھے، لڑائی مار کٹائی تھی، یا سیپریشن تھی، یا طلاقیں تھی، یا کیس چل رہا تھا، کچھ بھی تھا. وہ بچے ہیں. آپ یقین کریں میرے پاس ایک بھی بچہ ایسا نہیں آیا کونسلنگ کے لیے جن کے پیرنٹس ہنسی خوشی بس رہے ہوں. جڑ جا کے وہاں ہی ملتی ہے خاندانی نظام کی بنیاد کو مضبوط کرنا اور میاں بیوی کا ایک ہی پیج ایک ہی بوٹ میں ہونا. میں کسی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ کسی بچے سے یہ پوچھیں کہ آپ کو امی زیادہ پیار کرتی ہیں یا ابو، اور بچہ یہ کہ امی مجھے تو کافی پیار کرتی ہیں لیکن ابو کو زیادہ کرتی ہیں، مجھ سے زیادہ ابو کو کرتی ہیں. یا یہ بچے سے پوچھیں کہ ابو آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں یا امی کو زیادہ پیار کرتے ہیں، تو بچہ کہ مجھ سے ابو پیار کرتے ہیں لیکن امی کو مجھ سے زیادہ کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس گھر میں صحیح پیرنٹنگ ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے اس گھر میں صحیح نظام چل رہا ہے کہ بچے کو پتہ ہے کہ ماں باپ ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. جن بھی والدین میں باہم محبت نہیں ہوتی بچوں کے ساتھ ان کا کانفیڈنس لیول بہت خراب ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ہم نے خود کو بدلنا ہے ایز اے میاں بیوی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں کانفلکٹس، ہو جاتی ہیں لڑائیاں، ہو جاتی ہیں، بندے ہیں نا، بشر ہیں نا، فرشتے تو نہیں ہیں نا. خیر و شر ہمارے اندر ہے، کبھی ایگو جاگ جاتی ہے، کبھی ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہماری ایکسٹینڈڈ فیملی میں کوئی تیلی لگ جاتی ہے، کوئی شرارہ ہمارے گھر آ جاتا ہے تو لڑائی ہو جاتی ہے. لیکن بچوں کے سامنے نہیں. 2 ایڈلٹ ہیں، نکاح کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں، بند کمروں کے اندر اپنے ڈسپیوٹ کو سالو کرنے کی صلاحیت اگر نہیں رکھتے تو پھر بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ اگر ہمارے مسئلے اور ہمارے جھگڑے کوئی تیسرا بندہ، وہ ساس ہے، نند ہے، چچا ہے، چچی ہے، کوئی آ کے بیچ میں روز سالو کرا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اچھا زوجین کپل نہیں ہیں، ہم میچور نہیں ہیں، ہمیں نے کچھ نہیں سیکھا ہوا زندگی میں، بس لہنگا غرارے کا شوق تھا یا شیروانی ٹوپی کا وہ پہن کے ہم نکاح کے بندھن میں بندھ گئے. اور اب نسلیں کیسے پلیں گی؟ ہمارے اداروں میں سلیبس میں کوئی چیز ایسی نہ ہمیں سکھائی گئی، نہ پڑھائی گئی، نہ کوئی ایسی ورکشاپ میں بھیجا گیا جہاں یہ سکھایا جائے کہ میاں بیوی نے زندگی کیسے گزارنی ہے. لڑکی نے یہ سمجھا کہ بھائی میری پسند کا ہال بک ہونا چاہیے، میری پسند کا ویڈنگ ڈریس ہونا چاہیے، جیولری ہونی چاہیے، اور
میرا شادی سے پہلے علیحدہ سے اپارٹمنٹ کوئی کانڈو ہونا چاہیے، اور بس یہی زندگی ہے۔ وہ جو لڑکا ہے جس سے میرا نکاح ہو رہا ہے، وہ بس آسمان سے ڈائریکٹ چین سے بندھا ہوا ٹوکری میں ڈال کے نا، جیسے بلڈنگ سے اوپر سے انڈے وغیرہ ٹوکری سے امی کھڑکی میں سے لٹکا کے پکڑ لیتی ہیں نا اندرون شہر، بالکل ایسے ہی وہ رسی سے لٹکا ہوا میرے پاس آیا ہے۔ اس کا کوئی نانی نانا ماں باپ بہن بھائی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ میرا ہے، اور مجھے مل گیا ہے، میری لاٹری نکل گئی ہے، یہ سکھایا ہوا ہے۔ اب اس میں بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ اور جب ایسے گھروں سے بچے اسکول میں جائیں گے، یعنی وہ پہلے 4-5 سال بچے نے وہ لڑائیاں جھگڑے دیکھے، یا وہ ڈے کیئر میں رہا، ایسے بچے بھی ہیں جن کو ماؤں نے 2-3 مہینے کی عمر میں ڈے کیئر میں پھینک دیا۔ اور ڈے کیئر میں آپ کو پتہ ہے، وہ جو بچیاں ڈے کیئر میں کام کرتی ہیں نا، جب ان سے میں بات کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس 25-30 بچے ہیں، گھر میں ماؤں سے ایک بچہ نہیں سنبھالا جاتا۔ اب وہ 25-30 بچے جو ہے، ہم کسی ایک کو پکڑتی ہیں، اس نے شرارتیں کی، ظاہر ہے بچے شرارتی بھی ہوتے ہیں، بچے جو ہے اگر شرارتی نہ ہو تو وہ بچے تو نہیں، وہ تو بڑے ہیں، تو ہم اس کو بازو سے پکڑ کے ٹائم آؤٹ دے دیتی ہیں، پھر ہم اتنی کھپائی میں بھول جاتی ہیں، وہ بچہ کونے لگا ہوا آنسو آنکھوں میں لیے ہوئے، سارے بچے کھیل کود رہے ہیں اور وہ ٹائم آؤٹ لیے بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچہ کیا فیل کرتا ہے اپنے ان ساتھیوں کے سامنے جو 25-30 بچے کھیل کود رہے ہیں، اور وہ آدھے گھنٹے سے دروازے کے کونے میں یا دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے۔ اب وہاں پہ نہ حلال حرام کا کوئی اس طرح سے اسپیسیفک دیکھا جاتا ہے، لانچ باکسز ایک جگہ دھوئے جاتے ہیں، ایک ہی اسپونج سے دھوئے جاتے ہیں، وہ بچے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے، ٹیچر کی آنکھ ادھر ہوئی، انہیں ایک دوسرے سے شیئر کر رہا ہے، کیا پتہ ہمارے بچے نے ہیم کا نوالا لگا لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو اگر مجبوری نہیں ہے، کوئی انتہا درجے کی مجبوری ہے، تو اپنے بچے کو ڈے کیئر پہ بھیجیں، کیونکہ اب گورنمنٹ نے ڈے کیئرز کو فنڈڈ کر دیا ہے کہ 50% سے زیادہ فنڈ گورنمنٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ مشینیں بنیں اور اس ملک کی معیشیت میں پورے کے پورے ساتھ دیں۔ اب ماؤں نے بڑے آرام سے اپنے بچوں کو، چھوٹی سی بھی عام سی بھی جاب ہے تو ماں کہتی ہے بچے تو نہ کھلانے پڑے، انہیں تو ڈے کیئر میں دو نا، کیونکہ جو لو انکم فیملیز ہیں وہاں پہ ان کو دن کا $5-6 دینے پڑتے ہیں، جو اب گورنمنٹ نے ڈے کیئر شروع کی ہیں، وہاں پہ رش ہے پیرنٹس کا۔ ماں سے پوچھا ہے کہ جی آپ کہاں جاب کرتی ہیں، اپنا بچہ ڈے کیئر چھوڑنے آئی ہیں، انہیں میں ٹیم ہوٹل میں جاب کرتی ہوں۔ یعنی عام جاب کے لیے بھی ماں یہ چاہتی ہے کہ بچہ میرا ڈے کیئر پالے، اور میں جو ہوں کم از کم تھوڑی دیر لپسٹک لگا کے آرام سے کافی پیوں، لوگوں سے بات کروں، کسٹمر سروس میں اپنے ساتھیوں سے ملوں، باتیں کروں، دوستیاں بناؤں، لنچ میں مزے سے لنچ انجوائے کروں، تو یہ تو بات نہ ہوئی نا۔ اب بچہ ایک قیمتی سرمایہ ہے، بلا وجہ اسے ڈے کیئر کے حوالے نہیں کرنا، بلا وجہ میاں بیویوں نے لڑنا نہیں ہے۔ اور سکول میں جب بھیجنا ہے، اسلامک سکول کا ہمارے پاس بہت بہترین اب آپشن اللہ کی رحمت سے یہ جو شر پھوٹا ہے نا کریکولم کا، اسی میں سے وہ خیر اللہ پاک نے نکالی ہے، اور اللہ پاک نکالتے ہیں انما مع العسر یسرا، اور نئے نئے اسلامک سکول، ہر مسجد میں اسلامک سکول کھل رہا ہے، اللہ کرے کہ وہ معیاری تعلیم بھی دیں، کیونکہ اب کمپٹیشن ہے نا، انشاءاللہ وہ معیاری تعلیم دیں گے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے سکول کھل رہے ہیں، اگر تو پیسہ بنانے کے لیے کھل رہے ہیں کہ اس وقت پیرنٹس جو ہیں وہ اس فتنے کا سامنا کرنے کی بالکل تاب نہیں لا رہے، اور وہ اپنے بچوں کو اسلامک سکول کی طرف لے کے آ رہے ہیں، تو یہ کاروبار میں ان ہونے کا خدا نخواستہ ٹائم ہے۔ تو اگر تو یہ نیت ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کہ امت کے لیے، امت کے ایمان کو داؤ پہ لگا کے آپ لوگ، کیونکہ جو بچے پبلک سکول چھوڑ کے اسلامک سکولوں میں آئیں گے، اور اسلامک سکول پیسے بنانے کی مشین بنے ہوں گے، اور ان کا مقصد صرف اکنامکلی خود کو ویل آف کرنا ہے، تو پھر یہ امت کے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ ہوگی۔ پھر پیرنٹس اگر یہاں پہ انہیں معیاری تعلیم نہ ملی تو وہ کدھر جائیں گے؟ پھر وہ بعد میں اچھے معیاری سکول ہوئے بھی تو وہ پیرنٹس کبھی واپس ان سکولوں میں نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ وہ ڈسے ہوئے ہوں گے۔ وہ ایک خاندان نہیں ڈسا جائے گا، ایک بچہ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ 50 اور خاندان ہیں، ان کے دوست احباب، چچا ماما خالہ کو ورکر، وہ سارے کہیں بتائیں گے کہ نہیں وہ سکول ایسا ہے۔ تو اس لیے میرے نئے سکول میں جو لوگ آ رہے ہیں ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ معیار تعلیم پہ بالکل کمپرومائز نہ کریں۔ اور اللہ کا شکر ہے کیونکہ زیادہ سکول کھل رہے ہیں، فیس بھی کم ہے، پہلے تو وہ بالکل رینج سے باہر تھی، اب اور جو پیرنٹس افورڈ کر سکتے تھے وہ بھی کہتے تھے چلو فری پبلک سکول ہے، اتنی بڑی بڑی بلڈنگز، لش پش کرتی بلڈنگز ہیں، اتنی ماڈرن ٹیچرز ہیں، اتنی بڑی بڑی لیبس ہیں، پلے گراؤنڈز ہیں، اب پتہ چلا کہ یہاں تو آگ بیچی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو، تو اب وہ وہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، مقابلے کا رجحان بھی ہے،
فیسیں بھی کم ہیں. اللہ پاک نے شاید یہی ایک طریقہ تھا کہ میرے رب سونے نے ہماری نسلوں کو پبلک سے نکال کے اسلامک اسکولوں کی ایک چھتری میں لے کے جانا تھا. کیونکہ جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہاں تو میں نے پاکستان میں بھی جاب کی ہے اور یہاں بھی. وہاں تو یہی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ ٹریفک وارڈن آپ بنے ہوتے ہیں پورا دن کلاس میں کھڑے ہو کے, ادھر بیٹھ جاؤ ادھر چلے جاؤ, ادھر ہو جاؤ یوں ہو جاؤ. سمجھ ہی نہیں آتی کہ ایک جمع غفیر ہے, ان کو ڈسپلن کرنا, ڈسپلن پہ ہی سارا ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اسلامک اسکولوں میں اب طلباء کم ہوں گے, 1 to 1 دھیان دیا جائے گا اور بچوں کی تربیت کا خیال رکھا جائے گا. اللہ کرے کہ سرٹیفائڈ ٹیچرز ہوں, اللہ کرے کہ وہ ٹیچرز, کیونکہ اب وہ دھڑا دھڑ ٹیچرز ہائر بھی کر رہے ہیں, اب اس پہ یہ ہے کہ ٹیچرز بھی اس نیت سے جائیں کہ ہم نے اپنے امت کے بچوں کو پڑھانا ہے, لکھانا ہے, سکھانا ہے, اچھے مسلمان بنانا ہے. دیکھیں ہم بچوں کی کلاس کرنے کے لیے اتنی مشکل سے 10 بچے اکٹھے کرتے ہیں. آپ کتنے اسلامک اسکول کے خوش قسمت ٹیچرز ہیں کہ آپ کو 30 بچے آپ کے سامنے مل گئے ہیں. آپ ان کو لمحہ لمحہ سکھا سکتی ہیں, کھانے کے آداب, پینے کے, سونے کے, اٹھنے کے, بیٹھنے کے. وہ بچہ اگلے 70 سال اس پہ عمل کرے گا اور پھر وہ آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے, کتنے اور لوگوں کو وہ سکھائے گا. تو لہٰذا میں یہ امید کرتی ہوں کہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہ کمپٹیشن میں فیسیں بھی کم کریں گے, معیار بھی بہتر کریں گے, سرٹیفائڈ ٹیچرز لیں گے اور بچوں کی تعلیم سے زیادہ تربیت پہ خیال رکھیں گے. اور انشاءاللہ ہم موٹیویٹ ہوں گے اور 20th والے احتجاج میں پوری کی پوری اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے. جہاں جہاں کلوز ٹو یور ہاؤس گروپ اپنی سہیلیوں کو ساتھ متوجہ کریں. ویسے تو کہیں سیل لگی ہو تو سارے مشورہ کر کے جاتے ہیں باکسنگ ڈے پہ ادھر ادھر, تو اب اس میں مشورہ نہیں کر رہے. یہ ثواب کا کام ہے, یہ عبادت ہے, یہ امت کے لیے نکلنا عبادت ہے. ہم نے اپنے بچے خواجہ سرا نہیں بنانے, خدا کے واسطے ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھانا کہ 2 مرد مل کے ایک بچہ پال سکتے ہیں یا ایک گھر میں 2 مرد اور 2 عورتیں بےہودہ حرکتیں کرتے نظر آ سکتے ہیں. یہ فتنے رکیں گے نہیں. یہ آگ, یہ ابھی تو نالیاں ہیں نا, یہ دریا اور سمندر اور پھر خلیجیں بن جائیں گی جو پارٹی نہیں جا سکیں گی. تو اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ 20 سپٹمبر والے احتجاج میں اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ تبدیلی نہیں کی جا سکتی سلیبس میں, جب تک کہ وہ کریکولم کو نظر ثانی نہیں کرتے اور اس میں مسلمان ساری کمیونٹی کو شامل کریں, مسلمانوں کو بھی شامل کریں, اور ہمیں پتہ ہو کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں پڑھائی جا رہی ہے ہمارے بچوں کے سروں پہ تھوپی تو نہیں جا رہی جو ان کے مذہب کو بھی, معاشرت کو بھی اور تہذیبی اقتدار کو بھی کوئی گزر پہنچا سکتی ہے. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس پہ توجہ دیں گے اور ضرور 20 کو اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کرائیں گے. اور انشاءاللہ اس پہ پھر بھی بات ہوتی رہے گی. یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پہ جب تک یہ سالو نہیں ہوگا وی ہیو ٹو فائٹ دس وار انشاءاللہ, اور اپنے حصے کا پانی کا قطرہ چونچ میں لے کے ہمیں نمرود کی اس آگ کو بجھانا ہے, تاکہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھائیں یا امتی کہتے ہوئے, اپنی امت کی شفاعت کا حق لیتے ہوئے, تو ہم ان کے سامنے اس لائن پہ کھڑے ہوں کہ جہاں ہم بھی ان کا یہ مشن لے کے چلے تھے. امت کے لیے ہم بھی روئے تھے, دعائیں بھی مانگی تھی, ہم نے امت کے لیے کوشش بھی کی تھی, جتنی ہماری بساط تھی اپنے حصے کا اس میں قطرہ ڈالا تھا. یا حافظ و یا اسلاموں کا دم کریں اپنی امت کے اوپر, اور اللہم ارحم امتی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی دعائیں ساری پڑھ کے دم کریں, اور آیت الکرسی کا پورے گلوب کو حصار دیں, اسکولوں کو دیں کہ یہ بچے, یہ نسلیں, جہاں بچے دیکھیں, بچوں کے ڈرائیو کر کے اسکول کے پاس سے میں گزری تھی, پلے گراؤنڈ بھرا ہوا تھا بچوں سے, اور میں نے کہا اللہ ان پھولوں کو بچا, ان پہ رحمت کر, ان کے شرم بھرم بچا, ان کی نگاہیں بچا, اللہ کریم ان کی اقتدار مذہب کی حفاظت فرما. اس پہ کتنا ٹائم لگے, آپ کتنے بچے اسکول جاتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں, آپ دعائیں مانگیں, ان کے لیے دعائیں مانگیں, اور جتنے جوگے ہیں آپ ضرور کریں. آج 27 سفر ہے, الحمدللہ رب العالمین, 3 دن